A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Welcome to all my students for online classes of Al Munir School e-learning system. We are going to study our Urdu subject. And students of class 4, आज हम लोगों ने लेसन नंबर 6 रीड करना है. लेसन नंबर 6 का नाम है बहादुर खातून. ठीक है, इसमें हम सबसे पहले इसकी रीडिंग करेंगे. रीडिंग के बाद फिर मैं आपको इसकी पूरी एक्सरसाइज करवाऊंगी. लेसन नंबर 6 बहादुर खातून, पेज नंबर 23. ओके, रीडिंग स्टार्ट करते हैं. हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो अरब के लोग जोक दर जोक इस्लाम कबूल करने लगे. जोक दर जोक का लिखेंगे बेटा, मतलब ग्रोह दर ग्रोह, बहुत ज़्यादा तादाद में जो है लोग इस्लाम कबूल करने लगे. ग्रोह दर ग्रोह लिखें. इस्लाम ने इनकी काया पलट दी. मतलब इस्लाम ने इनकी काया पलट देना का मतलब होता है कि ज़िंदगी को तब्दील कर देना. मरकज़ नबूवत में रहने वाले, मतलब उस जगह पर जहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया था, वहाँ पे जो रहने वाले ये अजीम लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ सोहबत से दुनियावी बरकतें हासिल करने के बाद ईमान, ज़ौक़ इबादत और जज्बा जहाद से लबरेज़ हुए. उन्होंने इसमें बताया है कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से फैज़याब होने लगे और दुनिया की बरकतें समेटने लगे, और साथ ही उनके अंदर ईमान का जज्बा बढ़ा, इबादत का जज्बा बढ़ा और जहाद का जज्बा बढ़ा. ठीक है, जहाद क्या होता है? अल्लाह ताला की राह में दुश्मन से मुकाबला करना. ठीक है, अब सेकंड पैराग्राफ पे आ जाएं. उन्होंने कमालात इंसानी के ऐसे गैर मामूली करिश्मे दुनिया के सामने पेश किए कि लोग इन्हें रश्क की निगाह से देखने लगे. रश्क होता है इज़्ज़त की नज़र से देखने लगे. बुलंद मर्तबा लोग भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि काश ये सआदत इन्हें नसीब होती. अब ये उन लोगों के करिश्मे हैं, मतलब गैर मामूली होता है कि जो मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाए, यानी उसमें मामूली कोई चीज़ ना लगे, मतलब गैर मामूली तौर पर जो है इस किस्म के उन्होंने करिश्मे दिखाए, इस तरह के काम किए कि सब लोग जो हैं उनको रश्क की निगाह से देखने लगे. थर्ड पैराग्राफ है. इस्लाम के इब्तदाई दौर के मुसलमान इस हकीकत से पूरी तरह वाकिफ़ थे. इब्तदाई दौर यानी कि जो शुरू का दौर था इस्लाम का, उनमें जो लोग मुसलमान हो रहे थे उनको पूरी तरह से इस चीज़ की आगाही थी, वाकिफ़ थे वो, कि जिन लोगों का कोई अपना असूल, मकसद हयात और नस्बुल ऐन नहीं, यानी कि जिनकी ज़िंदगियों का ना कोई असूल होता है, ना कोई मकसद होता है और ना ही वो किसी को फॉलो करते हैं, तो वो बुलंद मकासद के लिए कुर्बानी देने का हौसला नहीं रखते. जब आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद होता है तभी आप उस मकसद को हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुज़रते हैं. इनका कोई कारनामा इंसानी तारीख़ में किसी अहमियत का हामिल नहीं. लेकिन जो लोग ऐसे नहीं होते, जिनकी ज़िंदगियों का कोई नस्बुल ऐन ही नहीं होता, वो फिर किसी किस्म की कोई कुर्बानी नहीं देते और उनके लिए कोई भी जो है ना, मतलब तारीख़ में उनकी किसी भी, जब उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया तो वो तारीख़ में उनकी किसी भी काम को अहमियत ही हासिल नहीं होती. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएं. पैराग्राफ नंबर 4. तारीख़ गवाह है कि इस्लाम की खातिर सिर्फ मर्दों ही ने कुर्बानियाँ नहीं दी, बल्कि औरतों ने भी इसमें भरपूर हिस्सा लिया और साबित कर दिया कि जज्बे ईमान में औरतें मर्दों से किसी तरह पीछे नहीं. ठीक है, अब इस्लाम की खातिर जो है मर्दों और औरतों दोनों ने जो है कुर्बानियाँ दी हैं. अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएं. हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़ूर अक़दस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफ्फी और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हकीकी बहन थी. आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ग़ज़वा ओहद के इसमें लिखा हुआ है कि ओहद की लड़ाई में शिरकत की. जब मुसलमानों की ज़रा सी गलती पर इन्हें शिकस्त का सामना होने लगा और वो भागने लगे तो हज़रत सफ़िया ने इनका हौसला बढ़ाया ताकि मुसलमान काफ़रों के मुकाबले में डट जाएं. मतलब यहाँ पे देखिए कि जब ग़ज़वा ओहद में मुसलमानों की थोड़ी सी लापरवाही की वजह से उनको शिकस्त होने लगी थी, तो उस वक़्त हज़रत सफ़िया ही थी जिन्होंने उनका हौसला बढ़ाया और उनको कहा कि किस तरह से वो लड़ें ताकि वो दुश्मन के आगे वो डट जाएं. अब इस पेज का लास्ट पैराग्राफ है. ग़ज़वा खंदक के मौके पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब औरतों को एक किले में बंद फरमाकर हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बतौर मुहाफ़िज़ छोड़ दिया. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने
سب عورتوں کو ایک قلعے میں مطلب جمع کر دیا اور حضرت حسان بن ثابت جو تھے ان کو کہا کہ وہ ان کی حفاظت کریں. یہود نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہا، چنانچہ انہوں نے ایک یہودی کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے قلعے کی طرف بھیجا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہودی کو دیکھ لیا اور حضرت حسان بن، اب نیکسٹ پیج پہ آ جائیے، پیج نمبر 24. اوکے، پیج نمبر 24 پہ اس پیراگراف کو کمپلیٹ کرتے ہیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہودی کو قتل کر دیں، مگر بڑھاپے کی وجہ سے وہ ہمت نہ کر سکے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ایک خیمے کو اکھاڑا اور اس کا کھونٹا اپنے ہاتھ میں لے کر یہودی کے سر پر دے مارا. اب انہوں نے کیا کہا کہ اس وقت بڑے بڑے خیمے لگے ہوتے تھے، خیمے بڑے بڑے کھونٹوں کے ساتھ ان کو خیموں کو لگایا جاتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ خود ایک کھونٹا جو تھا وہ اکھیڑا اور اس کو پکڑ کے یہودی کے سر پہ دے مارا. یہودی وہیں ڈھیر ہو گیا، مطلب کہ وہ مر گیا وہیں پہ. پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے میں واپس آ کر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہودی چونکہ مرد تھا، نامحرم ہونے کی وجہ سے میں نے اس کا سامان نہیں سمیٹا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائیں اور اس کے کپڑے اتار کر اس کا سر کاٹ دیں. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ ضعیف تھے، ضعیف ہوتا ہے بوڑھا، زیادہ ہی بوڑھے تھے وہ، یہ بات بھی ان کے بس میں نہ تھی. چنانچہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ تشریف لے گئیں اور اس کا سر کاٹ کر دیوار سے یہود کے مجمع میں پھینکا. پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس کا سر خود کاٹا. مطلب اتنی وہ حوصلے والی، اتنی بہادر خاتون تھیں وہ حضرت صفیہ کہ انہوں نے یہود کا سر بھی خود کاٹا اور اس کو اٹھا کر یہود جہاں پہ بہت زیادہ مطلب مجمع، مطلب بڑی تعداد میں جو لوگ جمع ہوں اس کو مجمع کہتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے پھینک دیا. یہودی ڈر گئے اور مارے خوف کے کہنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی یہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، ضرور ان کی حفاظت کے لیے قلعے میں مرد موجود ہیں. اب دیکھیے کہ انہوں نے اتنی بہادری کا مظاہرہ کیا کہ یہودی بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حفاظت کے لیے نا کسی مرد کو چھوڑا ہوا ہے. ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ کسی عورت کا کام ہے. ٹھیک ہے، اب اس پیج کے سیکنڈ پیراگراف کی طرف آ جائیں، پیج نمبر 24 کے. جنگ احد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے. کافروں نے ان کے اعضاء کاٹ کر ان کی لاش کی بھی بے حرمتی کی. اعضاء ہوتا ہے مطلب جسم کے حصے، ان کو کاٹ کر ان کی لاش کی بے حرمتی کی، بے عزتی کی. جنگ کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھنے آئیں. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور ہی سے روکا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ میرے بھائی کی لاش کی بے حرمتی کی گئی ہے، لیکن بیٹا یہ تو ہمارے لیے فخر کا مقام ہے. میں نہ روں گی اور نہ چلاؤں گی، صرف دعا پڑھ کر واپس چلی جاؤں گی. آپ نے اب دیکھا وہ کتنی بہادر تھیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے میرے بھائی کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے ہیں، لیکن میں صرف دعا پڑھ کے یہاں سے چلی جاؤں گی، میں نہ روں گی نہ چلاؤں گی، کیونکہ یہ ہمارے لیے فخر کا مقام ہے کہ کوئی مطلب مسلمان جو ہے وہ دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے نا، شہید تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ زندہ ہیں، اور شہید کا تو بہت بلند مقام ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس بات پہ فخر ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 ہجری میں 73 برس کی عمر میں وفات پائی. 73 ہوتا ہے 73. ان کی بہادری اور قوت ایمانی کی بدولت ان کا نام تا قیامت زندہ رہے گا. اوکے اسٹوڈنٹس، اب آپ لوگوں کا چیپٹر کی ریڈنگ ڈن ہو گئی ہے. اب ہم اس کے ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں. اس کی ایکسرسائز میں آپ دیکھیں، سب سے پہلا سوال ہے، سوالات کے جوابات تحریر کریں. اس میں ہم دیکھیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا رشتہ تھا. ٹھیک ہے، اس کا جواب دیکھیں. جواب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن تھیں. ٹھیک ہے، اب سیکنڈ دیکھیں. کس جنگ کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ کو قلعہ بند کیا؟ اس کا جواب ہے
غزوہ خندق کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قلعہ بند کیا تھا؟ اب کوشچن نمبر 3 ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہودی کو دیکھ کر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا؟ اب اس کا جواب دیکھیے، حضرت صفیہ نے خود ایک خیمے کو اس کا آنسر ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی کو قتل کر دینے کا فرمایا۔ سوال نمبر 3 پھر ایک دفعہ میں دہرا دیتی ہوں، حضرت صفیہ نے یہودی کو دیکھ کر حضرت حسان سے کیا فرمایا؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی کو قتل کر دینے کا فرمایا۔ ناؤ کوسچن نمبر 4، حضرت صفیہ نے یہودی کو کس طرح قتل کیا؟ اس کا آنسر دیکھیے، حضرت صفیہ نے خود ایک خیمے کو اکھاڑا اور اس کا کھونٹا اپنے ہاتھ میں لے کر یہودی کے سر پر دے مارا، یہودی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اوکے، اب کوسچن نمبر 5 ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کب وفات پائی؟ اس کا آنسر دیکھیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 20 ہجری میں 73 برس کی عمر میں وفات پائی، یعنی 73 برس کی عمر میں وفات پائی۔ اوکے، اب آپ کے سوال جواب مکمل ہو گئے ہیں۔ اب ہم سوال نمبر 2 پہ آتے ہیں۔ دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں، پیج نمبر 25 ہے۔ دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ سب سے پہلا ہے، نبوت کا اعلان ہوا تو عرب کے لوگ ڈیش اسلام قبول کرنے لگے۔ اس کا کیا ہوگا؟ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔ سیکنڈ ہے، اسلام نے ان لوگوں کی ڈیش پلٹ دی، کایا، اسلام نے ان لوگوں کی کایا پلٹ دی۔ اب تھرڈ پہ آ جائیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ڈیش کی لڑائی میں شرکت کی۔ اس میں آپ لکھیں گے احد۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے احد کی لڑائی میں شرکت کی۔ اب فورتھ ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیش تھیں، کیا تھیں؟ پھپھی، ٹھیک ہے۔ اب آگے آپ آ جائیے، جملے بنائیں۔ سوال نمبر 3، جملے بنائیں۔ سب سے پہلا ہے جوک در جوک، اس کا آپ بنائیں گے، اسلام کی تبلیغ کے بعد لوگ جوک در جوک اسلام کی طرف آنے لگے۔ اسلام کی تبلیغ کے بعد لوگ جوک در جوک اسلام کی طرف آنے لگے۔ سیکنڈ ہے کایا پلٹ دینا، اس کا آپ لکھیے، علی کی نئی نوکری نے اس کی کایا پلٹ دی۔ تھرڈ ہے مرکز نبوت کا کریں گے، مرکز نبوت میں رہنے والے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض حاصل کیا۔ دیکھیے سیکنڈ لاسٹ، فیض صحبت، مسلمانوں نے، اس کا جملہ ہے، مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیض صحبت میں بہت کچھ سیکھا۔ اب ففتھ کیا ہے؟ جذبہ جہاد، اس میں آپ کریں گے، ہر مسلمان میں جذبہ جہاد ہونا چاہیے۔ ناؤ کوسچن نمبر 4 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیش تھیں، کیا تھیں؟ حقیقی بہن، اس میں آپ لکھیں گے حقیقی بہن۔ فرسٹ والی آپشن از دا رائٹ آپشن۔ سیکنڈ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اس میں ہے جنگ احد،
یعنی سیکنڈ آپشن ہے اس کی رائٹ آپشن. پھر تھرڈ ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر وفات کے وقت تھی 73 برس, مطلب فرسٹ والا جو آپشن ہے اس کا رائٹ آپشن ہے. فورتھ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورتوں کی حفاظت پر کس موقع پر مامور کیا. اس کا آپ دیکھیے آنسر ہے جیم, غزوہ خندق. تھرڈ والا جو ہے وہ اس کا آپشن ہے رائٹ. اب ففتھ ون ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہودی کو, تھرڈ والا آپشن ہے جیم پہ جو لکھا ہوا ہے, قتل کر دیں, قتل کر دیں. اوکے, اب صفحہ نمبر 27 مطلب پیج نمبر 27 الفاظ کی جمع لکھنی ہے. ٹھیک ہے, الفاظ کی جمع کیجئے. سب سے پہلا ہے عبادت, عبادات, حال, حالات, اعلان, اعلانات, مقام, مقامات, جذبہ, جذبات, نقصان, نقصانات, خیال, خیالات, کرامت, کرامات. اوکے, اب لاسٹ ہے اس کے الفاظ معنی ہیں. 5 اس کے صرف ورڈز میننگ ہے, وہ بھی آپ دیکھ لیجئے. فرسٹ پہ لکھا ہوا ہے محافظ, محافظ اس کا میننگ ہے حفاظت کرنے والا. سیکنڈ پہ دیکھیں آپ مقصد حیات, اس کا آنسر ہے میننگ ہے زندگی کا مقصد. تھرڈ ہے نصب العین, نصب العین اس کا میننگ ہے اصلی مقصد. فورتھ ہے خندق, خندق کا ہوتا ہے کھائی یا گڑھا. ففتھ ہے مجمع, مجمع کہتے ہیں بھیڑ کو. ٹھیک ہے, جو رش والی جگہ ہوتی ہے بھیڑ کو. اوکے اسٹوڈنٹس, اب آپ لوگوں نے آج کا چیپٹر ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. ایکسرسائز بھی ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے, ہم نے اس کی ریڈنگ بھی کمپلیٹ کر لی ہے. بہادر خاتون آپ کا لیسن نمبر 6 تھا. اوکے اسٹوڈنٹس, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.